वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल माइदा आयत 90। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह माइदा आयत 90। अल्लाह तबारक ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक शराब और जुआ, आस्ताने और फाल निकालने के तीर सब गंदे काम हैं और शैतान के अमल से है, लिहाजा तुम उनसे बचो। क्यों बचना है? ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो हमें आखिरत की कामयाबी के लिए ना हमें अल्लाह ताला के अहकामात को मानना ज़रूरी है। तो ये जो आयत है, ये शराब के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल फरमाई। इस आयत में अल्लाह ने 4 हुक्म दिए हैं और इसमें सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है शराब के बारे में। तो यहाँ पर शराब के बारे में तीसरा हुक्म है, जो फाइनली हुक्म था। पहले और दूसरे हुक्म में साफ तौर पर मना नहीं किया गया। शराब के बारे में पहले जो 2 हुक्म आए, पहला हुक्म था सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, तो कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है और फायदे थोड़े भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ सीधे शराब को हराम नहीं कहा गया, लेकिन बड़ा गुनाह बताकर पहली बार में मजम्मत कर दी गई। फिर दूसरा हुक्म जब नाजिल हुआ, दूसरा हुक्म सूरह निसा की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलूना। कि ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना, यहाँ तक कि तुम समझो कि तुम क्या कह रहे हो। यहाँ शराब पीने से नमाज तक की रोक दिया गया, यानी शराब पीने से सीधे मना नहीं किया गया, मगर नमाज की पाबंदी से, यानी कि नमाज की हालत में शराब पीने को लगभग मना कर दिया। यानी कि इंसान जब नमाज का वक्त आ रहा हो उस वक्त वो नमाज नहीं पिएगा। फिर तीसरा और आखिरी हुक्म आया सूरतुल माइदा की आयत नंबर 90, यानी कि ये वाली आयत। यहाँ साफ कहा गया कि इन्नमल खमरु वल मैसिर, कि शराब और जुआ, बुल बुत और अजलाम, ये सब शैतान के गंदे काम हैं। इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो साफ तौर पर शराब से इज्तिनाब का आखिरी और कतई हुक्म है ये। यानी शराब को एकदम हराम क्यों नहीं किया गया, धीरे धीरे तजरीद करके हराम किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? तो दरअसल इसके पीछे भी हिकमत थी। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने ना यहाँ पे तीसरा हुक्म दिया, तो धीरे धीरे शराब हराम की गई। तो इन सब चीज़ों के पीछे खास हिकमत थी, क्योंकि आप देखें कि अरब के लोग उस वक्त शराब के बहुत आदी थे। शादी में, खुशी में, गम में, मजलिसों में, उठने बैठने में, हर वक्त हर मौके पर वो उनका शराब उनका हिस्सा थी। अगर पहली ही बार साफ कह दिया जाता शराब हराम है, तो बहुत से लोग एकदम से छोड़ ही नहीं पाते ना। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने धीरे धीरे उनकी आदत तोड़ी और दिल तैयार किए। इंसान की फितरत और नफ्स की कुव्वत की वजह से भी बुरी आदत को अचानक छोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। इस्लाम ने इंसान की फितरत को देखा
پہلے بتایا اس میں نقصان زیادہ ہے، پھر کہا نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی آدھے دن سے زیادہ شراب پینا ممکن ہی نہیں رہا۔ آخر میں کہا یہ شیطان کا گندا کام ہے، اب پوری طرح سے تمہیں چھوڑ دو، اب پوری طرح تم شراب کو چھوڑ دو۔ تو قرآن کا انداز تربیتی والا ہوتا ہے، یعنی ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کی جو ایمان کی مضبوطی اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھائی گئی، جب ایمان مضبوط ہو گیا نا تب آخری حکم آ گیا۔ اور دیکھیے جب آخری آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا یا ربنا، یعنی یا اللہ ہم رک گئے، یا اللہ ہم باز آ گئے۔ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئیں۔ تو ہمارے لیے ان سب چیزوں میں سبق ہے خاص کہ جب کسی معاشرے یا انسان کی زندگی میں کوئی گہری اور بری بات عادت بنی ہوئی ہو، عادت بن چکی ہو، جیسے شراب، جوا، نشہ، بیاس، چگلی، غیبت، جھوٹ، بے پردگی اور بھی جو تمام چیزیں ہیں، وہ ایک دم سے چھڑوانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دھیرے دھیرے تربیت دی، پہلے نقصان بتایا، پھر نماز سے روکا، آخر میں صاف حرام کر دیا۔ جیسے مان لیجیے کہ کوئی بچہ ہے نا، ہر روز وہ 10 کپ چائے پیتا ہے، اگر آپ کہہ دیں کہ آج سے بالکل تمہاری چائے پینا بند، تو شاید وہ برداشت نہیں کر پائے نا۔ لیکن اگر آپ کہیں پہلے 7 کپ پیو، پھر 5 کپ پینا، پھر تم 2 کپ پینا اور آخری میں بالکل بند ہو، تو پھر وہ آسانی سے اس چیز کو چھوڑ دے گا نا۔ تو ہم کو یہی سکھایا گیا کہ بڑی برائی کو چھوڑنے میں حکمت ہے اور صبر چاہیے، ایک دم جھٹکا نہیں دینا چاہیے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ بڑی بری عادتیں چھوڑنے میں حکمت اور تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو ایک دم کہا جائے کہ آج سے بند کر دیجئے، تو شاید وہ جھیل ہی نہیں پائے گا نا، بیچارے وہ غم کے مارے ہی وہ دنیا سے چلا جائے، یا اسلام قبول ہی نہ کرے، یا سوچے کرے یہ تو بہت ہی ٹف چیز ہے بھیا، ہم تو ایسے ہیں جس میں ہم حال میں ہے وہی ہمارے لیے وہ حال اچھا ہے۔ لیکن یہاں تدریج سے بتایا جا رہا ہے کہ تدریج سے ہمیں کام کرنا ہے، دل، دماغ اور ماحول سب تیار ہوتے ہیں تدریج سے۔ جب کوئی انسان یا معاشرہ کسی بڑی بری عادت یا گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے نا، جیسے کہ بتایا آپ لوگوں کو نا، جیسے یہاں نشہ ہے، شراب ہے، ڈرگس ہے، اسموکنگ ہے، لاٹری ہے، یا سٹہ بازیاں ہیں، یا سود ہے، یا بیاز ہے، یا بے حیا، یا بنا پردگی ہے، یا رشوت خوری ہے، یا فضول خرچیاں ہیں، یا دھوکہ دھڑی ہے، یا جھوٹ ہے، یا غیبتیں ہیں، تو ان تمام عادتوں کو ایک دم سے چھڑوانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا طریقہ دکھا کر ہمیں سبق دیا ہے کہ برائی سے نفرت پیدا کرو۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کیا ہے؟ برائی سے نفرت پیدا کرو۔ دوسرا اسٹیپ ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی پکڑ ڈھیلی کرو۔ تیسرا اسٹیپ آخری میں پوری طرح بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت تدریج میں اتاری تاکہ امت سیکھ لے کہ گہری جمی ہوئی برائی یا لت کو چھڑانے کے لیے حکمت، صبر اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اچانک جھٹکا دینے سے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یعنی تدریج سے عمل میں لانے سے انسان آسانی سے برائی کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے خمر، خمر کا روٹ ورڈ ہے خو میم رو، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھکنا، چھپانا۔ عربی میں خمر شیئن یعنی اس نے چیز کو ڈھک لیا، ٹھیک ہے؟ تو خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھانکنا، چھپانا، یا چھپنا یا ڈھکنا۔ عربی میں کہتے ہیں خمر شیئن یعنی اس نے چیز کو ڈھک دیا۔ اصطلاح میں اس کا مطلب ہے خمر ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھک دے، سمجھ کو غائب کر دے۔ شریعت میں خمر صرف انگور کی شراب کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ پینے والی چیز یا دوا یا تمام چیزیں جس میں نشہ ہو وہ خمر ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت میں خمر صرف انگور کی شراب نہیں، بلکہ ہر وہ مشروب، میڈیسن یا وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ سب خمر میں آتی ہیں۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے خمر کا کہ ہر نشہ کرنے والی چیز خمر ہے،
اور ہر خمر حرام ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہو چاہے کم، دونوں حرام ہیں۔ چاہے زیادہ تعداد میں لی جائے چاہے تھوڑی سی تعداد میں لی جائے، چٹکی بھر یا بہت آدھی چٹکی، تب بھی وہ حرام چیز حرام ہے۔ حدیث کا اصول ہے نا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ خمر نشہ کرنے والی ہر چیز، یعنی کم یا زیادہ مقدار میں ہو، یہ اسلام میں پوری طرح حرام ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے۔ اب اس آخری حکم کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسندیدہ ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہے وہ اسے فروخت کر دے۔ کچھ مدت کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب جن کے پاس شراب ہو وہ نہ اسے پی سکیں گے نہ اسے بیچ سکتے ہیں بلکہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفے میں کیوں نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے نا اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ کچھ نے کہا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے اصرار سے دریافت فرمایا دوا کے طور پر تو ہم استعمال کرنے کی اجازت دے دیجئے، تو فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی زکام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے کہا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے، تو فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو، یعنی جب اللہ نے حرام کر دی وہ چیز تو اب اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو چیز حرام اللہ نے کر دی اب اس کے لیے کوئی بہانہ کوئی تعویلیں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے صاف اور شافی بیان نازل فرما، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر۔ پھر حضرت عمر کو بلا کر یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ انہوں نے پھر دعا کی اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما، تو سورہ نساء کی آیت نمبر یہ والی نازل ہو گئی 43 کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور آخر کار سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی انما یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر۔ تو جب یہ آیت ان پر پڑھ کر سنائی گئی تو انہوں نے کہا انتہینا یعنی ہم باز آ گئے یا اللہ ہم باز آ گئے یا رب۔ اتنا زیادہ تقوی والے صحابہ تھے، جیسی اللہ کا حکم آیا فوراً لبیک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی لی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہو گئے، تو اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہیں کی نا تو اس وقت اگر اس سے پہلے کچھ لوگوں نے پی لی تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوں گے نا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے۔ شراب 5 چیزوں سے بنتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جو بھی چیز عقل کو ڈھانک دے وہی خمر ہے، یعنی وہی شراب ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو پلانے والا بنا ہوا تھا، اور ان دنوں شراب فسیخ یعنی کھجور کی شراب ہوا کرتی تھی، تو میں طلحہ، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیضہ اور اپنے چچاؤں اور دوسرے صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا، اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی؟ تو وہ کہنے لگا کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب کو بہا دو۔ میں باہر نکلا اور ایک پتھر اٹھا کر مٹکے کے نیچے مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ یعنی کہ جیسے ہی حکم آ گیا بس صحابہ نے فوراً عمل کر لیا۔ جیسے ہی مطلب اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا نا، ایسا تو نہیں کیا صحابہ نے کہ ہم بار بار جا کے پوچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واقعی میں سچ کہا؟ آپ نے واقعی میں ایسا کہا ہے؟ کیا واقعی میں یہ شراب حرام ہوگی؟ نہیں، جیسے ہی حکم ملا بس فوراً انہوں نے عمل کر لیا، اور اس دن کے بعد کبھی بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگور جمع کرے تاکہ شراب بنانے والے کو بیچے، اس نے جان بوجھ کر آگ میں جانے کی کوشش کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب دوا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے آپ سے پوچھا کیا شراب سے سرکہ بنا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی کہ سرکہ جو اپنا پروسیس رکھتا ہے اس سے تو ہم سرکہ جو استعمال ہوتا ہے ہم کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر شراب بن چکی ہے پھر اس شراب سے ہم سرکہ بنا لیں تو پھر ایسا نہیں کر سکتے، وہ شراب حرام ہے اور وہ سرکہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بنانے والے برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ جائیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور میوزک کو دوسرے نام دے کر حلال کر لیں گے، یعنی کہ وہ یہی کام کریں گے لیکن نیم بدل جائیں گے، نام بدل جائیں گے، یعنی کہ حلال کرنے کے وہ تعویلیں ڈھونڈ لیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا نا سبت والے دن میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 بار مارا، یعنی 40 کوڑے مارے اس کو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام کیا ہے اس کی خرید اور فروخت بھی حرام کی ہے، یعنی نہ تو ہم شراب کی کوئی شاپس کھول سکتے ہیں، نہ کوئی اس کو ہم جا کر بیچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جس باغ سے یہ پتا ہے کہ اب اس سے جا کر کے اس کے پھلوں سے جا کے اب یہ فیکٹری میں جائے گی شراب بنے گی تو اس باغ میں کام کرنا، مزدوری کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب سود کی آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کی خرید فروخت حرام ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے تعلق رکھنے والے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ پہلا ہے نچوڑنے والا، دوسرا ہے نچوڑانے والا، تیسرا ہے پینے والا، چوتھا ہے اٹھانے والا، پانچواں ہے جس کو لے جائی جائے یعنی جس کے لیے لے جائی جائے، چھٹا ہے پلانے والا، ساتواں ہے بیچنے والا، آٹھواں ہے قیمت کھانے والا، نواں ہے خریدنے والا، دسواں جس کے لیے خریدی گئی۔ ترمذی کی حدیث۔ اب دیکھیے کہ حالانکہ نا اس آیت سے سیدھے حرام کا لفظ صاف نہیں آیا ہے، یعنی کہ اس میں کہیں بھی آیت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے شراب حرام کی جاتی، نہیں، تو آیت میں سیدھے حرام کا لفظ نہیں آیا، لیکن انداز بیان سے صحابہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ انما جو لفظ ہے انما کا لفظ صرف
استعمال کر کے شراب اور جمعے کو، بت پرستی کو اور قسمت بتانے والے تیروں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ان کو ناپاک کہا گیا ہے، ان کو شیطانی عمل کہا گیا ہے، ان سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، ان کو آپس میں عداوت اور دشمنی پھیلانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں کہا گیا ہے، اور آخر میں سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کہ آپ بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم باز آئے، یعنی فجتنبوہ، یعنی کیا تم باز نہیں آؤ گے اس سے؟ حضرت عبداللہ بن برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انگور کے موسم میں انگور جمع کرے تاکہ شراب بنانے والوں کو بیچے، اس نے جان بوجھ کر آگ میں جانے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا شراب دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ ترمذی کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، خمر کا جو مفہوم ہے کیا ہے؟ خمر یہی ہے کہ وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے۔ خمر وہ ہے کہ جس کی کثیر مقدار حرام، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ہم شراب کا سرکہ بنا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ ربیہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، شراب بنانے والے تمام برتن توڑ دیے جائیں اور ان میں نبیذ کوئی ان کی ڈش ہوتی تھی وہ بھی نہیں بنائی جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میز پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال پر پابندی رکھ دی تھی جن میں شراب بنتی تھی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، پوری طرح سے عائد ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں پر یہ سختی ہٹا دی، یعنی کہ اب تو پورا حرام ہو گیا نا، تو اس میز پر بھی کھانا ہم نہیں کھا سکتے جہاں پر اس طرح کے چیزیں سرو کی جا رہی ہوں، یعنی کہ اس دسترخوان پہ، اس محفل میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے، دعوت نہیں کھا سکتے جس محفل میں، جس دعوت میں شراب لوگوں کو سرو کی جا رہی ہو۔ خمر کے بارے میں حدیث سے بہت ساری ہیں، تو ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے خمر پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نکالنے والے پر، نکلوانے والے پر، ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ تو خمر کا جو لفظ ہے عربی میں اصل میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خمر کا جو لفظ ہے عربی میں اصل میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن مجازاً گیہوں، جو، کشمش، کھجور، شہد سے بنی شرابوں کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو عام کر دیا، اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز خمر، اور ہر خمر حرام ہے، یعنی کہ یہ حکم اب عام ہو گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور خمر حرام ہے۔ ہر وہ مشروب جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ ہر وہ اور میں ہر نشہ دینے والی چیز سے روکتی ہوں، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور خمر حرام ہے۔ ہر وہ مشروب جو نشہ کرے حرام ہے، اور میں ہر نشہ دینے والی چیز سے روکتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی تعریف بیان فرمائی۔ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھک دے۔ انہوں نے ایک اصول بھی رکھا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جس چیز کا ایک پورا برتن نشہ پیدا کرے اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز ہم ڈرم بھر کر ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شراب کا جو ڈرم حرام ہے، ہم سوچیں نہیں ڈرم تو حرام ہے، ہم ایک چلو بھی نہ پی لے، ایک گھونٹ پی لے، نہیں تو ایک گھونٹ بھی نہیں، ایک بوند بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ اب اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ اب اگر انسان کو پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن وہ شراب پی رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کے لیے کوئی مقرر سزا شروع میں نہیں تھی۔ پکڑے جانے پر انہیں جوتے، لاتوں، مکے اور کھجوروں کی جو شاخوں سے مارا جاتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 80 کوڑے لگتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 40 کوڑے کی سزا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شروع میں 40 کوڑے رکھے، پھر جب دیکھا کہ لوگ نہیں رکتے ہیں تو صحابہ کے مشورے سے 80 کوڑے مقرر کر دیے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 کوڑوں کو حد مانا ہے، یعنی کہ یہ حد ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ جبکہ امام احمد اور دوسری روایت میں امام شافعی نے 40 کوڑوں کو حد مانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی 40 کوڑوں کو پسند کیا ہے۔ تو شریعت کے مطابق شراب بند کرنے کا حکم سرکار پر لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشت کی دکان پر اس لیے جلا دی گئی کیونکہ وہ شراب کو چھپا کر، یعنی چھپ چھپ کر بیچتا تھا۔ ایک اور موقع پر پورے گاؤں کو جلوا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں شراب بنانے اور بیچنے کا کام ہو رہا تھا۔ لیکن اگر آپ آج دیکھیں کہ کس طرح ہم شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، آج آپ دیکھیں نظر اٹھا کے نا کہ ہر 10 قدم پر شراب کی دکانیں کھلی ہیں۔ اگر ہم اپنی بچی کے ساتھ ڈاکٹر کے گئے اور گھر آئے تو آپ یقین مانیں کہ ڈاکٹر کے کلینک کے برابر میں ایک شاپ چھوڑ کر کے دوسری شاپ شراب کی دکان تھی۔ ہمیں تعجب ہو گیا۔ اور پھر یہی نہیں، پھر وہاں سے لے کے یہاں تک آنے میں نہ جانے کتنی دسیوں دکانیں پڑی، دسیوں دکانیں، جہاں پر کل اتنی بھیڑ تھی، لوگ شراب پہ ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے نا کہ یہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو بیچنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ لعنت ہے۔ تو کیونکہ دراصل ہم لوگ نا ایک اسلامک کنٹری میں نہیں رہتے ہیں، ہم لوگ ایک غیر اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، تو اس لیے یہ سب چیزیں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن اب افسوس کی بات تو یہی ہے کہ جو اسلامک اپنے آپ کو کنٹریز کہتے تھے، تو آج تو وہاں پر بھی یہ دھیرے دھیرے اس کا بھی چلن نکل چلا ہے۔ جبکہ ہمیں اتہاس کیا بتاتا ہے، حدیثیں کیا بتاتی ہیں، صحابہ کے عمل کیا بتاتے ہیں کہ نہ تو ہم اس کو، کوئی انسان اس کو بیچ سکتا ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی انسان راستہ اختیار کرے جہاں پہ نہ دکانیں ہوں، نہ اس کا بیچنے والا ہو نا۔ اگر دیکھیں کوئی گاؤں میں کام ہو رہا تھا تو وہ گاؤں بھی جلوا دیا گیا، بیچنے والے کو پکڑ کے ہٹا دیا گیا، اتنا زیادہ سختی تھی اس وقت میں۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت کے خلاف لوگ کام ہو رہا ہے نا، کہ آج شراب بالکل عام ہو گئی ہے۔ آج کل لوگ خمر یعنی نشہ دینے والی چیز کو چھوٹی مقدار میں الگ الگ چیزوں کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ آج کل خمر یعنی نشہ دینے والی چیز کو چھوٹی مقدار میں الگ الگ چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر حلال سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ شریعت کے اصول کے مطابق یہ حرام ہے۔ آج کل چھوٹی مقدار میں خمر کے استعمال ہوتا ہے، جیسے بہت سے لوگ گل منجن کرتے ہیں، گل منجن، ٹوتھ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ، کچھ منجن پیسٹ، کچھ جو الکوہل ایکسٹریکٹ اس میں ملایا جاتا ہے، کچھ تمباکو اس میں ملائی جاتی ہے، تو چھوٹے لیول پر الکوہل یا ایتھنال لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کو بھی لوگ حلال سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے پرفیوم۔ زیادہ تر بازار میں بکنے والے جو پرفیوم ہیں اس میں الکوہل بیس ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں
سے باہر لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر آپ سوچیں کہ نماز اور پاکیزگی کے مسائل اس میں اٹھتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کو پتہ ہے کہ اس میں الکوہل ہے اور ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے کپڑوں پہ ایسے پرفیوم کو چھڑک سکتے ہیں جس میں الکوہل ملی ہوئی ہو؟ دوسرا آتا ہے کچھ میڈیسنس یا سرپ، کھانسی کی دوا، کف سرپ، پین کلر، ڈراپس یا کچھ ہومیوپیتھی ایلوپیتھی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں الکوہل ڈالے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مقدار چھوٹی ہے، صرف علاج کے لیے ہے، مگر شریعت میں علاج کے لیے بھی اگر نشہ دینے والی چیز ہو تو منع ہے. تو جب کوئی حلال یا الٹرنیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو جب تک کوئی حلال الٹرنیٹو نہ ہو تو یہ چیز بھی حرام ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی چیزیں جیسے آئس کریم، کولڈ ڈرنک، چاکلیٹ، انرجی ڈرنک، رم، برانڈی، وائن، ان سب میں فلیور ڈالا جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو جیسے آئس کریم، کولڈ ڈرنک وغیرہ میں یا چاکلیٹس میں یا انرجی ڈرنک میں کیا ملایا جاتا ہے؟ رم، برانڈی، وائن فلیور ڈالا جاتا ہے. بھلے ہی تھوڑی سی ہو مقدار، مگر اصول کے مطابق وہ بھی آئس کریم، چاکلیٹس یا یہ ایسی انرجی ڈرنکس وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کاسمیٹک پروڈکٹس جیسے ماؤتھ واش ہے یا ہینڈ سینیٹائزر ہے یا کریمز ہیں یا ڈیوڈرنٹ ہے، اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی تو ہے، ایسا نہیں کرتی، لیکن شریعت میں تو یہ تسلیم نہیں ہے نا. تو آج کل لوگ چھوٹی مقدار کے بہانے خمر کو اس طرح سے جو چیزیں پروڈکٹ ہوتے ہیں، یہ منجا یعنی پرفیوم، میڈیسنس، ماؤتھ واش، کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹس جیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مگر شریعت کا اصول صاف ہے. اگر زیادہ مقدار نشہ کر سکتی ہے تو تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. نشہ صرف شراب میں ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز میں ہے جو عقل کو ڈھک دے اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی قوت چھین لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور خمر حرام ہے. اس لیے شراب میں، افیم میں، گانجا میں، چرس میں، ہیروئن میں، کوکین میں، مورفین میں، براؤن شوگر وغیرہ جو نشیلی ہوئی، سب کیا ہے؟ سب کے سب حرام ہے، کیونکہ سب عقل کو ڈھانکتے ہیں اور نشہ پیدا کرتے ہیں. تو شراب کو سیدھا نام لے کر قرآن نے حرام فرما دیا گیا. باقی چیزوں کو حدیث اور قیاس کے تحت خمر کے حکم میں شامل کیا گیا. اب آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ آپ ہمیں بتائیں. آیت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہ تو کوکین کا نام ہے، نہ افیم کا نام ہے، نہ گانجا کا نام ہے، نہ گل منجن کا نام ہے. تو دراصل یہ فقہا نے احادیثوں کی جو ہے نا تدبر کیا اور آیات سے تدبر کیا اور پھر اس سے مسئلوں کا حل نکالا، تب بتایا کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. تو یعنی شریعت کی نظر میں ان کا حکم حرام ہے. نشہ صرف شراب سے نہیں بلکہ ہر نشیلی چیز سے ہے، چاہے وہ پی کر ہو، کھا کر ہو، سونگھ کر ہو یا انجیکشن سے لیا جائے، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام سب گندگی ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے. تو یہاں جو لفظ آیا المیسر، المیسر کا روٹ ورڈ ہے یا سین را، یسر سے ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں آسانی کے، بغیر محنت کے کچھ پا لینا، ٹھیک ہے. تو معنی کیا ہے؟ آسانی کے سے، بغیر محنت کے کچھ پا لینا. لغوی مطلب ہے ایسا کام جس میں انسان بغیر کسی حقدار کوشش اور محنت کے آسانی سے مال حاصل کر لے. شرعی مطلب ہر وہ کھیل یا طریقہ جس میں اتفاق یا قسمت کو مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے اور ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو. یعنی میسر یا جوا بھی شراب کی طرح حرام اور شیطانی کام ہے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں میسر ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاش پتے جو جوئے ہو رہے ہیں یہی ہے، تو نہیں. آج کل ہمارے جو معاشرے میں ہے نا، ان سب نے نئی شکلیں، نئی صورتیں لے لی ہیں. پہلے کے دور میں کیا تھا؟ تیر اور پاسے اس وقت کھیلے جاتے تھے نا، تیروں سے، پاسوں سے لوگ قرہ اندازی نکالتے تھے اور جوا کھیلتے تھے. لیکن آج کے دور میں اس کی سب کی
नई शक्लें मौजूद हैं। तो पहला है लॉटरी, जैसे टिकट खरीद कर इंतज़ार करना कि अगर नंबर निकला तो लाखों मिल जाएँगे, इस तरह से ये लॉटरी। इसमें एक का फ़ायदा होता है और हज़ारों का नुकसान होता है, ये भी साफ जुआ है। फिर दूसरा आता है इनामी बॉन्ड, प्राइज़ बॉन्ड। पैसा लगाया जाता है, फिर कुर्रा से निकाला जाता है। कुछ को इनाम और बाकी सबका पैसा बेकार हो जाता है। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि रेफल टिकट, किसी चीज़ को बेचते हैं या टिकट बाँटते हैं और उसमें इनामी कुर्रा निकालते हैं। फिर इसी तरह से रेस, जो रेसिंग होती है, हॉर्स की जो रेस होती है यानी कि घोड़-दौड़, उसमें लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, तो लोग घोड़-दौड़ पर दाँव लगाते हैं और अगर घोड़ा जीत गया तो फिर पैसा मिलेगा, अगर वो हार जाता है घोड़ा तो फिर नुकसान हो जाता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इसी तरीके से बीमा यानी इंश्योरेंस की कुछ शक्लें, ख़ास तौर पर कमर्शियल इंश्योरेंस जिसमें लोग प्रीमियम देते हैं और बाद में किस्मत या कोई एक्सीडेंट पर पैसा मिल जाता है, उनको पैसा मिलता है। इसमें भी रिस्क और चांस का अमल है। ये भी जुए की सूरत है। लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह, इनकी शक्लें ये ही होती हैं कि इंसान प्रीमियम देता रहता है। अगर हादसा वाक़ई हुआ तो कंपनी से पैसा मिलेगा, वरना सब पैसा डूब जाएगा। इसमें 3 बड़ी बुराइयाँ हैं। पहला, पैसा मिलेगा या नहीं, पूरा मामला चांस पर है। दूसरा, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान है। तीसरा, रिबा यानी कुछ शक्लों में ब्याज भी शामिल होता है। इसी वजह से कमर्शियल इंश्योरेंस हराम है। फिर आप देखिए कि हलाल सूरतें क्या हैं, तो बीमा की हलाल शक्लें वो हैं जो ताऊन यानी आपसी मदद और तफ़ाकुल यानी म्यूचुअल सपोर्ट पर मबनी हो, ना कि मुनाफ़ाखोरी पर। ठीक है? और आपको पता हो कि आपकी बीमा कंपनी किस तरफ पैसे इन्वेस्ट कर रही है। ऐसा तो नहीं कि वो शराब के कारोबार में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये भी आपको तहकीक करके आपको पैसा लगाना है। ये सब बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं। इन सब बारीकियों को ध्यान में रखते हुए फिर आप अपना पैसा उधर लगाएँ, वरना फिर क्या है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। तो फिर जो जो सही शक्लें हैं, वो बीमा की हलाल जो शक्लें हैं, वो है ताऊन यानी आपसी मदद, तफ़ाकुल यानी म्यूचुअल सपोर्ट पर मबनी हो, जो ना कि मुनाफ़ाखोरी पर हो। जैसे इस्लामिक कॉर्पोरेटिव इंश्योरेंस, इसमें लोग पैसा जमा करते हैं आपसी मदद के लिए। जो शख्स नुकसान में होता है, उससे उसी जमा की हुई पैसे से मदद की जाती है। कंपनी इसका मुनाफ़ा अपने पास नहीं रखती, बल्कि अमानत समझकर इस्तेमाल करती है। सिर्फ मदद का निज़ाम होता है। नॉन प्रॉफिट फंड्स जैसे वक्फ या एनजीओ स्कीम, जिसमें लोग पैसे जमा करते ताकि किसी मुसीबत ज़दा को सहारा दिया जा सके। आसान लफ्ज़ों में, कमर्शियल इंश्योरेंस हराम है, क्योंकि इसमें रिस्क, जुआ, सूद तीनों मौजूद हैं। इस्लामिक टेकफुल यानी कॉर्पोरेटिव सिस्टम हलाल है, क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी नहीं है, बल्कि आपसी मदद का निज़ाम होता है। कमर्शियल इंश्योरेंस हराम है। सही हलाल सूरत सिर्फ कॉर्पोरेटिव इंश्योरेंस की है। फिर आता है शेयर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग की कुछ शक्लें। अगर असल कारोबार है तो भी क्या है, ये जायज़ है, लेकिन आजकल डे ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर सब किस्मत आजमाने वाले जुआ बन चुके हैं। ऑनलाइन गेम्स आता है फिर, ठीक है? तो जो ऑनलाइन गेम्स है या बैटिंग है, या क्रिकेट मैच में बैटिंग होता है ना, बत-बत के कि अदा-बदी का होता है कि हम फला जीत गया तो हम पैसा इतना लगा रहे हैं, अगर फला हारा तो फिर हम ही हारे, इस तरह से। फुटबॉल मैच या आईपीएल, ये सारी की चीज़ क्या है, ये सब लोग इसमें दाँव खेलते हैं, दाँव लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। ये सब चीज़ें हराम हैं। या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स, ठीक है? तो आज ऑनलाइन भी चीज़ें हो गई हैं सब। तो वो जो चीज़ें बुराई हैं ना, आज हम लोग के घरों के अंदर तक पहुँच चुकी हैं। बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस होके फ़कीर हो चुके हैं। बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ-बाप के सारे पैसे इसमें लगा दिए। अब माँ-बाप को पता नहीं है, बच्चा अब करे तो क्या करे? कन्फ्यूज़ इतना कि जाके बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के मोबाइल में ही सब चीज़ें खराबियाँ आ गईं। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स आते हैं, कैसीनो गैप्स गेम्स हैं या कार्ड गेम्स हैं, ये सब मैसर में आ जाते हैं। जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को सामने रखकर लालच तो इतनी ज़्यादा देते हैं, लेकिन जब जो नौजवान बच्चे जो इसमें फँसते हैं, तो ऐसे दलदल में फँसते हैं कि फिर वो सुसाइड तक की चले जाते हैं।
پھر اس طریقے سے ٹی وی شوز اور گیمز پروگرامز جہاں لوگ ٹکٹ یا کال کر کے حصہ لیتے ہیں پھر لکی ڈرا کے ذریعے مال ملتا ہے۔ قرعہ کا مطلب ہے جب کئی لوگوں کا حق برابر ہو اور کسی ایک کو ترجیح دینی پڑے، تو انصاف اور جھگڑے سے بچنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو قرعہ ڈالنا کوئی بری چیز نہیں ہے، قرعہ ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں بیویوں کے نام پر قرعہ ڈالتے تھے کہ کیسے کسی کو ساتھ میں لے جائے، کسی ایک کو لے جانا ہوتا ہے نا، اب بیویاں ہیں 4 ماشاءاللہ، تو پھر کسی ایک کو لے جانا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالتے تھے۔ تو 2 لوگوں کا برابر حق ہو کسی چیز میں، یعنی کہ جیسے مسجد میں امامت یا کسی حق کا تعلق ہو، تو جھگڑے سے بچنے کے لیے قرعہ ڈالا جاتا ہے، یا سرکاری یا شرعی کام میں اگر سب برابر حقدار ہوں تو اس میں قرعہ ڈال سکتے ہیں، قرعہ ڈالا جا سکتا ہے اور نفع مند ہے۔ اگر قرعہ کا مقصد مال کمانا، پیسہ لگانا یا ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہونا ہے تو یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے آج کل لوگ قرعے کے نام پر جوا کھیلتے ہیں نا، اس طرح سے کہ لاٹری، انعامی، بانڈ، ریفل ٹکٹ، یہ سب کیا ہے، یہ سب اس طرح سے یہ سب چیزیں حرام ہیں، تو اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن قرعہ اگر نیک کام کے لیے ڈالا جاتا ہے، انصاف کے لیے ڈالا جاتا ہے، تو قرعہ یعنی ڈال سکتے ہیں۔ قرعہ دراصل قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے، مگر مقصد کیا ہے، صرف انصاف کا ہو، برابری کا ہو۔ لیکن اگر مقصد مال کمانا، داؤں لگانا ہو تو جوا ہے اور پھر یہ حرام ہے۔ لیکن لوگ آج کس طرح اس کا الٹا کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مزے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، ارادہ تو ہمارا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن شریعت میں ارادہ نہیں، اصل کام شکل دیکھی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے چھوٹی سی لاٹری سے کیا حرام ہوگا، مگر آپ دیکھیں کہ اصول ہے کہ ہر طرح کا جوا حرام ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ بیمے کو لوگ سیکیورٹی اور بھلائی کا نام دے کر حلال ٹھہراتے ہیں، بیٹنگ ایپس، گیمز اور کو انٹرٹینمنٹ کہہ کر جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے، میسر کا اصل مطلب ہے بغیر محنت، قسمت کے سہارے کے مال حاصل کرنا۔ قرآن نے اسے صاف طور پر حرام کر دیا ہے، چاہے پرانا طریقہ ہو، پانس تیر شطرنج یعنی پاسے تیر شطرنج ہو، یا آج کا یا لاٹری، انعامی، بانڈ، بیٹنگ، آن لائن گیم، ریس یا انشورنس کی شکلیں، سب شیطانی عمل ہے اور حرام ہے۔ آسان زبان ہے، ہر وہ طریقہ جس میں ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان سے جڑا ہو اور مال اتفاق سے بٹے، وہ میسر ہے اور دراصل اس کا استعمال اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنصَابُ، انصاب سے مراد وہ پتھر اور جگہ ہے جہاں مشرک لوگ بتوں کے نام پر قربانی اور چڑھاوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی کسی بھی بت یا غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز یا چڑھاوا دینا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ تو یہ سب شرک اکبر ہے، اس سے بہت زیادہ ہمیں اور ہمارے جتنے بھی مسلمان جو لوگ ہیں ان سب کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ہمیں خود بھی بچنا ہے ان سب تمام چیزوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والازلام، ازلام سے مراد قسمت کے تیر اور پاسے ہیں۔ عرب کے لوگ تیر نکال کر فال نکالتے تھے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ والازلام، ازلام جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیر، لکڑی، تختے یا پاسے۔ عرب کے لوگ ان سے فیصلے اور فال نکلوایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا استعمال ایسے ہوتا تھا کہ کوئی کام کرنا ہے تو اس میں جو تیر ہوتے تھے ان کے بتوں کے آستانوں کے آگے ایک باکس ہوتا تھا جس میں بہت سارے تیر ہوتے تھے، کچھ پہ لا لکھا ہوتا تھا یعنی نہیں، اور کچھ میں نام لکھا ہوتا تھا یعنی ہاں کر لو۔ تو اس طرح سے کوئی اپنا کسی کو کام کرنا ہوتا تھا، وہ جا کے اس میں سے بس تیر نکال لیتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس میں اگر ہاں ہوگا تو کام کر لیں گے، اگر نہیں والا تیر آ گیا تو پھر کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح سے تو کوئی کام کرنا یا نہیں کرنا تیر نکالتے تھے، اگر کرو لکھا ہوتا تھا تو کرتے تھے، اگر مت کرو آتا تھا تو پھر اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، اگر خالی آیا تو پھر سے اس تیر کو نکالتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ سفر، تجارت، شادی، جنگ، ہر چیز کے لیے ان تیروں سے قسمت وہ آزماتے تھے۔ قربانی کے وقت بھی تیر ڈال کر طے کرتے تھے کس جانور کو ذبح کرنا ہے یا کس کو نہیں۔
شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی عمل کہا ہے کیونکہ یہ شرک پر مبنی تھا۔ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چلتی ہے، کوئی تیر پاسوں اور اس طرح سے نہیں چلتی ہے اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ان جو تیر پانسوں کی جو شکلیں ہیں دوسری چیزوں نے لے لی ہے۔ آج ایسٹرولوجی، ہوروسکوپ ہے نا، یا تعویذ یا فالگیری یا قسمت سے لوگوں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قسمت کا حال پوچھنا، قسمت کے بارے میں جاننا، یا نکشتر دیکھنا یا تارے دیکھنا، یا جو گرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھنا کہ ہمارے ساتھ جاب نہیں لگ رہی ہے تو چلو ہم جاب کے بارے میں پتہ لگائے کب لگے گی، شادی نہیں ہو رہی تو ہم دیکھیں کب میری شادی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے انسان آنے والے وقت کے بارے میں حال جاننا چاہتا ہے یا ہاں نام جواب ملتی ہے اس کو، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ازلام ہیں۔ یعنی ازلام کی پرانی شکل تو تیر تھے، لیکن آج اسی قسمت آزمانے کے نئے طریقے موجود ہیں۔ ازلام، فال نکالنے اور قسمت آزمانے والے تیر پاسے۔ اسلام میں ہر اس چیز کو منع کر دیا گیا جو قسمت اور مال کو چانس پر مقرر کرے۔ مومن کا اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، نہ کہ تیر پاسے، لاٹری یا لکی ڈرا پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رجسم من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہے اور بربادی ہے۔ رجس جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گندگی، ناپاکی، اور یہاں جو لفظ ہے اس سے معنی شاریری نہیں ہے بلکہ روحانی گندگی مراد ہے، جو دل، عقل اور اعمال کو گندا کر دیتی ہے۔ من عمل شیطان، شیطان کے کاموں میں سے، یعنی وہ چیزیں جن سے شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتا ہے، تو وہ چیزیں ساری شیطانی کام ہے۔ تو کیوں شیطانی کام ہے؟ کیونکہ شراب عقل کو ڈھک دیتی ہے، نماز سے روکتی ہے، جوا لالچ اور دشمنی پیدا کرتا ہے، انصاب شرک کی طرف لے جاتا ہے، ازلام خرافات اور وہم پھیلاتا ہے۔ نتیجہ یہ چاروں کام گندی شیطانی چالیں ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ ان سے دور رہنا چاہیے اسے، اور اسی سے کامیابی حاصل ہونے والی جب وہ ان سب چیزوں سے اجتناب کرے گا۔ تو یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ ان سے انسان کے دل کو گندا کرتا ہے، رشتوں میں نفرت ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک دیتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، تو حکم ہوا کہ ان سے دور رہو، یعنی صرف چھوڑو نہیں بلکہ پاس بھی نہیں جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، اجتناب کرو۔ لعلکم تفلحون، اگر ان سے بچو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو صاف صاف حرام کر دیا۔ پہلا ہے نشہ، یعنی پہلا ہے شراب، یعنی ہر نشہ دینے والی چیز۔ دوسرا ہے جوا، یعنی ہر طرح کا جو چیزیں موجود ہیں وہ۔ تیسرا ہے بتوں کے چڑھاوے۔ چوتھا ہے قسمت کی تیر اور پاسے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں اور مومن کی کامیابی انہیں چھوڑنے میں ہی ہے۔ یعنی جب انسان یا مومن جب کامیاب تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ان تمام چیزوں سے بچ کر چلے، تقوی اختیار کرے، تو پھر وہ فلاح پانے والے ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔